नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इस्लामिक टीचर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑनलाइन माह रमज़ान दर्स का पहला रोज़ है। इस दर्स के लिए 40 मिनट का मुख्तसर सा वक्त रखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फ़रमाए। हम इंशाअल्लाह इस 40 मिनट के मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करेंगे, कुरान व हदीस की रोशनी में अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले माह रमज़ान के बारे में एक दो अहादीस आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आखिर माह रमज़ान को नेकियों का मौसम बहार क्यों कहा जाता है, माह रमज़ान की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। सबसे पहले हदीस मुबारक की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है यानी शब क़दर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया और इस रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीना में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ादार के सवाब की मानिद इसको सवाब होगा, मगर उस रोज़ादार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वसात नहीं रखता कि रोज़ादार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानहू एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीना में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम या खादिम के बोझ को, हक़ ताला शानहू उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तय्यबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाए, हक़ ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। तो जी प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आपकी खिदमत में मैंने एक हदीस मुबारक पढ़कर अर्ज़ की है। चूँकि हमारे पास जो भी रजिस्ट्रेशन हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तालीम इंटर तक है, मैट्रिक से कम कोई नहीं है, तो ये उम्मीद है कि बखूबी इस हदीस मुबारक की तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे
ای میل پر ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دیں گے۔ تو اس میں دیکھیے کتنی خوبصورتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں پورے ماہ رمضان کو بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے، جو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح گزارنا چاہیے۔ تو ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ جو احادیث مبارکہ اور دیگر فضائل، مسائل، دعائیں، آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں ہم جو عرض کریں گے، وہ اسکرین پر آپ کو لائیو ہمارے پینل کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ پردے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دعائیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، فجر، ظہر، تمام نمازوں کے بعد تمام دن کے اذکار، ماہ رمضان کے ہر روزے کے جو متعلقہ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ آپ اپنی اسکرین پر تمام دعائیں وغیرہ دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی کہ آپ اپنے پاس کوئی نوٹ کرنے والی چیز رکھیں، تاکہ ان دعاؤں کے اوقات اور دیگر مسائل، سوال و جواب جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اگر آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہم درس کا آغاز آپ کی خدمت میں کرنے لگے ہیں۔ کچھ ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے آپ کی خدمت میں جو روزہ آج پہلا روزہ ہے تو انشاءاللہ اس کے متعلق دعائیں، وظائف اور دیگر گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلی ترتیب یہ ہوگی، آخر میں احادیث مبارکہ کا درس ہوگا اور اس کے ساتھ اگر کوئی سوال و جواب ہمارے پاس آیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام بابرکت گھڑیوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس نیکیوں کے موسم بہار سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، لہٰذا اس عشرے میں آپ جو بھی وظیفہ کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس رحمت میں نہا رہا ہوں، اور میں جو وظیفہ کر رہا ہوں میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے اور اپنی شایان شان مجھے اس وظیفے کی برکت سے نواز رہا ہے۔ اب میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے پہلے روزے کے اعمال، دعائیں وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی عرض کی ہے کہ دعائیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے، آیات مبارکہ جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور دیگر دعائیں وغیرہ، اوقات اور اعمال کے طریقہ کار آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد، پہلے روزے کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کی خدمت میں
پیش کر رہا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بھی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ بقرہ میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ملا، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ملا، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم میں ملا۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے ہمیں دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے، ساتھ ساتھ فضیلت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نیکی کی رغبت اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہمارے دل تقریباً مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد نہایت توجہ سے یہ سوچیں کہ اس اسم اعظم کے وظیفہ سے میرا مردہ دل زندہ ہو رہا ہے، میرے دل میں رحمتیں اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں، میرے دل میں اللہ کے اس اسم اعظم کے وظیفہ سے نور پیدا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ دل جو ہے وہ نیکی، تقوی اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتے تو یا حی یا قیوم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو کام شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑی برکتوں سے نوازتے ہیں، اور بندہ سوچتا بھی نہیں اتنا جتنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بڑا ہی ببرکت وظیفہ ہے، بہت فضیلتوں والا وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مغرب کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت کریمہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ عام طور پر ہم آیت کریمہ کے نام سے اس آیت کا بہت زیادہ وظیفہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، آیت کریمہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب جو آیت مبارکہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء
بغیر حساب۔ اہل اللہ کے مطابق ان آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ جب ان آیات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ مانگنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اس کے بعد رات سونے سے پہلے جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ میں آپ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رات سوتے وقت یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اب رہی بات کہ ہم نے ان نمازوں کے درمیانی اوقات کو اپنے باقی سارے دن کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے ہمیں ماہ رمضان میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم گفتگو کم سے کم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ رمضان المبارک میں ہر لمحہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے، جو عمل ہم وضو کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہمارا عمل مضبوط ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی وہی عمل ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے۔ سحری کے لیے تو ہم ویسے بھی اٹھتے ہیں، ہمیں اس وقت چاہیے کہ کم از کم 2 نفل تہجد، توبہ، استقامت، شکرانہ اور حاجت کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں۔ 2 نفل میں یہ سب نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو بھی دل میں آئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے اور قرآن پاک کے ہر حرف کو اللہ کے سامنے فریادی بنائیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی آپ کو کثرت تلاوت کی، ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب ہو۔ ہمیں اپنے کانوں نظروں کی حفاظت بڑی سختی سے کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان ہو یا سارا سال، ہمیں اپنے کانوں نظروں کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حسب توفیق صدقہ ضرور کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ میری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کی برکات، ماہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔
پہلی بات یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اپنی زندگی میں پایا مگر پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں ماہ رمضان کی تمام بابرکت گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بد اعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون جو ہے وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے غصہ سے امان ملتا ہے، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا، بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت، فقر و فاقہ، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہو جاتی ہے۔ درود شریف جو پڑھتا ہے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ خاطر رکھے۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل بھی دنیا میں وبال پہنچتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ان کی والدہ یعنی ان کی ماں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ حیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جو لوگ کسی غفلت کی وجہ سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے، یعنی مطیع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت معذرت کے ساتھ کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اسی کے ساتھ سحری اور افطاری کی دعا بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ عام دعائیں ہیں، ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں، مگر پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سحری کے وقت کی دعا جو ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ سحری کی دعا ہے۔ دوبارہ سنا دیتا ہوں پڑھ کر، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اور افطاری کے وقت ہم جب کھانے سے پہلے ماہ رمضان میں جب افطاری کر رہے ہیں، افطاری کے وقت سے پہلے دعا کریں، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس وقت افطاری کے وقت کی یہ دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطیاں کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آج چونکہ پہلا دن تھا تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے کچھ مسائل کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم مقررہ 40 منٹ پورے نہ کر سکے، تقریباً 30 منٹ ابھی ہوئے ہیں، 10 منٹ باقی ہیں۔ ہم آپ سے دوبارہ معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سے آپ کے سوالات و جوابات آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے جوابات بھی دیے جائیں۔ اور حدیث مبارکہ اور دیگر فضائل، یہ چونکہ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس کی دعائیں، اور اس کے بعد اعتکاف آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل مسائل، آپ کے سوالات کے جوابات، اس کے علاوہ روزوں کے بارے میں کوئی مسئلہ مسائل، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزے کا
کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کل سے کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیا کرے۔ اور ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ احباب جو دن میں اپنے کاروباری یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے 11 بجے سے 11:40 تک وقت نہیں نکال سکتے، ان کی سہولت کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوپہر 11 سے رات 11 بجے تک یہ درس ہمارے اسی چینل پر اسی جگہ موجود رہے گا۔ وہ احباب کسی بھی وقت صرف آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ نکال کر درس حاصل کر سکیں گے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔